वेलकम बैक। और वर्ल्ड ऑर्फन्स डे पे ज़ाहिर है अपने तई जो जिससे हो सकता है लोग काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, इंडिविजुअली लोग काम करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप काम करते हैं। लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हमने बज़ाते ख़ुद भी, मैंने भी बहुत सारे उनके कामों में उसको ख़ुद से विटनेस भी किया है, देखा है। और ये ऑर्फन्स डे का जो आगाज़ हुआ वो भी इन्हीं की तरफ से सबसे पहले हुआ था। अल खिदमत का नाम एक ऐसा नाम है जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं और बच्चों के हवाले से भी हमने देखा है। और बल्कि मुझे तो हमेशा वो याद रहता है कि अटक में जो मैं इनकी एक आगोश देख कर आई थी और वहाँ जिस तरह बच्चे रहा करते थे तो मेरा दिल बहुत ही खुश हुआ था। तो अल खिदमत फाउंडेशन से इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर उमर फारूक साहब मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अल खिदमत फाउंडेशन सिंध के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ओवरऑल तो ज़ाहिर है हम यतीम बच्चों के हवाले से बात करेंगे और मुझे लगता है कि माँ बाप बनने के बाद आपको ये दुख और ज़्यादा महसूस होता है। वैसे तो बहैसियत इंसान होता ही है, छोटे बच्चे की तकलीफ़ हो, लेकिन जब आप खुद माँ बाप बन जाते हैं तो आपको ज़्यादा पता चलता है कि एक बच्चा जो अबैंडन्ड हो जाए या जिसके वालिद चले जाएं, किफ़ालत ना रहे तो उसके साथ क्या हालात होते हैं। लेकिन अब जो है ना, सबसे पहले मेरा ध्यान एकदम जाता है फ़लस्तीन पे, जो पैलेस्टाइन में हो रहा है। एक रात में बच्चा जो है जब सुबह उठता है तो ना माँ है ना बाप है, और वो बच्चा जो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। ये मनाजिर देख के तो दिल के हज़ारों करोड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वहाँ कोई पेनिट्रेशन है आप लोगों की? वहाँ कुछ कर रहे हैं ऑर्फन्स के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खिदमत फाउंडेशन रमज़ान के महीने के अंदर ऑर्फन के हवाले से ज़्यादा हम चीज़ चला रहे होते हैं। और पाकिस्तान का भी बहुत बुरा हाल है और वहाँ पे भी बहुत सारे 50 लाख बच्चे जो है पाकिस्तान के अंदर यतीम हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपने फ़लस्तीन का आपने पूछा, तो अल खिदमत फाउंडेशन ने काबुल के अंदर फ़ानी बच्चों के लिए वहाँ पे आगोश होम कायम किया है। इस तरीके से शाम के बच्चों के लिए तुर्की के अंदर हमने आगोश होम बनाया है, और हम अब इजिप्ट के अंदर जो है फ़लस्तीन के बच्चों के लिए एक आगोश होम बना रहे हैं। अच्छा। देखिए, फ़लस्तीन का जो मामला है वो तो एक अलग जी। इश्यूज़ है, लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से इंसानियत मर रही है, और शायद वो लोग तो इस तरह नहीं मर रहे, लेकिन पूरी दुनिया ने जिस तरह से रिस्पॉन्स किया है, ख़ास तौर पे हुक्मरानों ने, उससे तो लगता है कि पूरी दुनिया की इंसानियत जो है वो मर सही रही है। बात है। लेकिन लोगों ने, अवाम ने और पूरी दुनिया की अवाम ने, ये सिर्फ मुसलमान कंट्रीज़ के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो गैर मुस्लिम लोग भी हैं, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का सबूत दिया है और वहाँ पे उन लोगों के लिए खड़े हुए हैं, सही। उनके लिए बात की है। और जो बच्चों का वहाँ पे हाल है, लेकिन तो मुस्तकिल ही इस आजमाइश से गुजर रहे हैं पिछले 70 सालों से, और रोज़ाना उनके ऊपर कोई ना कोई आफत जो है वो आती है। अब उससे वो यूज़ टू भी हो गए हैं। जैसे मैं एक चीज़ देख रहा था, एक बच्चे से वहाँ पे पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे? हमारे भी यहाँ पर हर बच्चे से जी, जी, ये सवाल पूछते होता है हैं। कि जी। बड़े होकर क्या बनेंगे? तो उसने कहा कि हमें तो बड़ा ही नहीं होने दिया जाता, जी। उससे पहले ही हमें मार दिया जाता है। तो ये एक ऐसा इतना बड़ा जेल है कि जो 11 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर का एक पट्टी है, और उसके अंदर पूरी दुनिया ने मिलके जो है उनका मुहासरा किया हुआ है, जी। और वो उसके अंदर जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सही ज़िंदगी देने बात। वाला अल्लाह ताला है, उसके लिए जो है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, और अपनी हकूक़ के लिए, अपनी तो जिस ज़मीन के लिए, अपनी हाँ, बाकी चीज़ों के लिए उन्हें हुर्रियत का जो है वो एक पूरा रास्ता पूरी दुनिया को दिखाया है। इजिप्ट में जिस तरह आप बता रहे हैं कि आप आगोश होम बना रहे हैं, तो इन बच्चों को वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, किया जाएगा किस तरह से? इसके लिए कोई लाया अमल बना लिया गया है? देखिए, एक तो वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, सिर्फ जी। यही यतीम बच्चों का इशू नहीं है। अभी तो खाने के वहाँ पे बहुत सारे जी। मसाइल मौजूद हैं। उसके अलावा जो बाकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, पानी है, उनके रहने का कुछ सामान है, कपड़ों का मामला है, लेकिन और ही बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के हवाले से कि जो वहाँ पर भी पहुँच नहीं पा रही हैं। तो अभी तो सबसे पहले ज़िंदगी का मामला है, और आगोशों में इंशाल्लाह बनेगा यतीम बच्चों के लिए वहाँ पर। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 1000 टन हमने यहाँ से जो है अभी तक सामान जो भिजवाया, जो पाकिस्तानी कौम ने जो है वो दिया है, और हमने उसके नतीजे के अंदर वहाँ पे जो है वो काम का आगाज़ किया है। हम यहाँ से 3 चार्टर्ड तैयारे जो है यहाँ से भिजवा चुके सही। हैं, एक बहरी जहाज़ भिजवा चुके हैं, जिसके अंदर ये सारा सामान हमने भेजा है। लेकिन जो जिस तरीके से पूरा मुहासरा है फ़लस्तीन का, तो एक ही रास्ता बचता है इजिप्ट का, और वहाँ भी बहुत मुश्किल से लोग जा पाते हैं। वहाँ भी सही। पूरा पहरा है उनका। सबसे पहले आपको इसराइली फ़ौजियों के पास जाना पड़ता है, वहाँ पे सब कुछ चेक कराना पड़ता है, और उसके बाद सब चीज़ें जो है वो तो वो फ़लस्तीन के जाने अंदर देते हैं? जाती हैं। जी हाँ, ये सब चीज़ें चेक करके अच्छा। और फिर वो जाने देते हैं, लेकिन उसके अंदर बड़ी मुश्किलात हैं, हर किसी को मुश्किलात जाने नहीं होती हैं। देते हैं, टाइम बहुत लगता है। लेकिन अब इन सब मसाइल के बावजूद भी हमने वहाँ पे काम का जो है वो आगाज़ किया और लोगों तक ये पहुँचाई हैं, और ये पाकिस्तानी कौम ने भी उसके अंदर बहुत बड़ा अपना हिस्सा डाला है। हमने तो एक ब्रिज का काम किया है। हमने वहाँ पर जब ये जी। 7 अक्टूबर को मामला हुआ है, उससे पहले भी अल खिदमत फाउंडेशन वहाँ पर मौजूद थी, और वहाँ पे हम काम कर रहे थे, पानी के प्रोजेक्ट्स चला रहे थे, बाकी चीज़ें हम वहाँ पे कर रहे थे। और जब ये मामला आया तो हमारी टीम वहाँ पर मौजूद भी थी, और हमने फौरी तौर पे इजिप्ट से जो है वो अपने इस ऑपरेशन का आगाज़ किया, और 7 अक्टूबर को ही हमारे इस ऑपरेशन का आगाज़ हो गया था कि हमने वहाँ पे चीज़ें पहुँचानी शुरू की थी। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक भी हम यहाँ पहुँचा रहे हैं वहाँ पे चीज़ें। उनकी भी हिम्मत को सलाम है
کہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ باہر جانے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم وہیں پہ رہیں گے اور وہیں پہ لڑیں گے اور اپنی زمین کو آزاد کروائیں گے. تو ہم پوری امت مسلمہ کا اور پوری دنیا کی انسانیت کا جو ہے وہ یہ امتحان ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کس طریقے سے ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں. اور پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ اپنی چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایسا ہے کہ جو چاروں طرف سے مسلمان ممالک میں گھرا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مشکل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اور کیا قرآن و سنت ان کے اندر ہے کہ آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے کو جس طرح سے جس طرح وہ مشکل وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں, قرآنی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں تو حیرت ہوتی ہے. واقعی اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش جس پر اتاری ہے نا, وہ میرے خیال میں بہت ہی بہترین مسلمان ہے. اچھا, تو جس طرح سے ہم نے انجینئر صاحب وہاں کی بات کی اور آپ نے اسی وقت بتایا, اور یہ ریئلائزیشن میرے خیال میں ہمیں کم ہوتی ہے کیونکہ وہاں کی تو ہم فوٹیجز دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں. ظاہر ہے وہاں بہت تکلیف ہے, لیکن ہمارے اپنے ملک میں بھی بہت سے بچے یتیم ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں اس طرح پتہ نہیں چل رہا ہوتا, یا شاید ہم یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں. کیا وجہ ہے, کیا کنڈیشن ہے ہمارے یتیم بچوں کی, کیا سناریو ہے اگر میں آپ سے جاننا چاہوں تو؟ دیکھیں جو یتیم بچے ہیں, ایک تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور کوئی ان کی آواز بننے کو تیار نہیں ہے. الخدمہ فاؤنڈیشن نے آج سے 10-12 سال پہلے اس بات کی کوشش کی کہ جو کمیونٹی ہماری یتیم بچوں کی ہے, جو مشکل کے اندر وقت گزار رہی ہے, ویسے تو جن کے ماں باپ ہیں پاکستان میں ان کا ہی برا حال ہے کہ ان کو بھی ساری فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں. تقریباً 2-2.5 کروڑ بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہیں, ان کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے ہم لوگوں نے, اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن جو یتیم بچے ہیں ان کا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم اس کی آواز بننے کے لیے اور پوری پاکستانی قوم کو اپنے یتیم بچوں کے ساتھ کھڑا کرنے کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا. اور جتنے یتیم بچے ہیں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں یتیم بچوں کا کفیل ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے یتیم بچے ہیں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ وہ اس کے کفیل ہیں. آج بھی اس دور کے اندر بھی اگر کوئی فرد کسی یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوتا ہے, اور اس طریقے سے وہ یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک یتیم بچے کی کفالت کی, وہ آخرت والے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں. اس لیے اتنی بڑی بشارت ہے اور خوشخبری ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ اگر ہم ایک یتیم بچے کی کفالت کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی دے گا, اور اس کا بھی بہترین حصہ دے گا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں دے گا. اس لیے ہم نے اس کا موٹیو بھی یہ رکھا کہ کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی اور رفاقت رسول بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم نے اس پوری پاکستانی قوم کے جو یتیم بچے ہیں جو 50 لاکھ کے قریب ہیں, ہم نے کوشش کی ہے کہ ان یتیم بچوں کے ساتھ کوئی کھڑا ہو اور پوری پاکستانی قوم مل کے ان کے ساتھ کھڑی ہو, تاکہ یہ ہماری معاشرے کے اوپر بوجھ نہ بن جائیں. ان کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے جس کے نتیجے کے اندر یہ معاشرے پہ بوجھ بن جاتے ہیں. تو یہ بوجھ نہیں ہیں بلکہ ہمارے VIP ہیں, ہمارے باہمت بچے ہیں, اور ہم نے سب نے مل کے ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے. اچھا, آپ لوگوں کا بڑا اچھا سسٹم ہے اس حوالے سے کہ وہ بچے جن کی والدہ موجود ہیں, والد نہیں ہیں, وہ کہاں رہ رہے ہوتے ہیں, کس طرح ان کی کفالت ہو رہی ہے, اور وہ بچے جو کسی سانحہ حادثے کا شکار ان کے والدین ہوئے اور ان کے سر پہ کوئی بھی نہیں ہے, ان کی کفالت کس طرح ہو رہی ہے, یہ دونوں چیزیں بتائیے. اور ساتھ میں اگر کوئی ان کی کفالت کرنا چاہے, ایک بچے کی کفالت پر منتھ کیا خرچہ ہے, کس طرح کی جا سکتی ہے, یہ تمام چیزیں. دیکھیں جو یتیم بچے ہیں ہمارے پاکستان کے, ہم نے اس میں 2 سیگمنٹ بنائے ہوئے ہیں. ایک تو وہ بچے ہیں کہ جو اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں, والد موجود نہیں ان کے, والد کا انتقال ہو گیا ہے, تو بیوہ ماں جو ہے وہ ان کو پالتی ہے, ان کے ساتھ رہتے ہیں, یا خالہ کے گھر پہ, ماموں کے گھر پہ, نانا کے گھر پہ رہتے ہیں. تو ہم ان کے گھر کے اندر کفالت کرتے ہیں, اور وہ 5,500 روپے مہینہ, اور تقریباً ہمارا کوئی مہینے سال کا 66,000 روپے ان کے اوپر خرچہ آتا ہے. یہ ہمارے جو پروگرام ہیں, 2 پروگرام ہیں اس میں, ایک آغوش ہے اور ایک یہ کفالت اقدامہ جو ہم فیملی سپورٹ پروگرام کرتے ہیں, یعنی گھروں پہ اندر کرتے ہیں. یہ دونوں جو ہے بنیادی طور پہ تعلیم کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم پوری ہو جائے. ہمارے معاشرے کے اندر عموماً جو ہے وہ یتیم بچوں کے کھانے کا اور پہننے کا انتظام تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے اس کا پورا کرتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو نیگلیکٹ کی جاتی ہے چیز وہ تعلیم ہے, وہ تعلیم سے دور رہ جاتے ہیں. اس لیے الخدمت نے یہ طے کیا کہ ہم یتیم بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں گے تاکہ وہ ہنرمند بھی بنیں, اور اس کے تعلیم حاصل کریں تو وہ آگے بڑھ کے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. تو ہمارے دونوں پروگرام جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہیں. جو بچہ اپنے گھر پہ رہتا ہے اس کی ہم اسکول کی فیس کا انتظام کرتے ہیں, اس کی یونیفارم کا انتظام کرتے ہیں, اس کی کتابوں کا انتظام کرتے ہیں, اور اسے کچھ کھانے پینے کا ان پیسوں سے جو انتظام کر رہے ہوتے ہیں. یہ تقریباً 30,000 بچے ہیں یتیم جو اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں, ان کی مائیں ان کو پالتی ہیں, اور وہ ہم جو ہے ان کے اسکول کے انتظامات جو ہے وہ کرتے ہیں. اس طریقے سے ہمارا دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ آغوش ہومز کا ہے. تو وہ یتیم بچے ہیں کہ جن کا کوئی بھی نہیں ہے, نہ والد ہے نہ والدہ ہیں, اور ان کے رشتہ دار بھی ایسے ہیں کہ جو شاید ان کو پال نہیں سکتے, ان کے پاس بھی اتنا موجود نہیں ہے وسائل کہ وہ ان کو پال سکیں. تو ہم ان کو آغوش ہوم کے اندر لے کر آتے ہیں, جہاں پہ ہم ان کی میل کا, ان کی تعلیم کا اور ان کے رہنے کا جو ہے وہاں پہ ہم انتظام کرتے ہیں. تو آغوش ہوم کے اندر بھی ہم اس کی اسکولنگ پوری کرتے ہیں, ان کی تربیت پوری کرتے ہیں, اور جو وہاں پر آتا ہے وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ
کہ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم پورے پاکستان کے سب سے بہترین بورڈنگ اسکول کے اندر جو فیسلٹی ہوگی وہ ہم وہاں پہ یتیم بچوں کو دیں وہ گے. واقعی سینگ از بلیونگ. اور یہ اس وجہ سے نہیں کیونکہ آپ میرے شو میں آج یہاں مدعو ہیں اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں، لیکن وہ میرے ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے جب ہم اٹک گئے اور وہاں آغوش ہوم گئے اور اس دن ان کا اسپورٹس ڈے بھی تھا. تو ایک تو اسپورٹ ایکٹیویٹی بہت اچھی ہو رہی تھی، بہت ہی زبردست ہو رہی تھی. پھر ہم جو ان کا آغوش ہوم تھا وہاں گئے تو کوئی ایسا منع نہیں تھا کہ آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے. تو جو صفائی کا انتظام تھا، جو کھانے پینے کا انتظام تھا اور جس طرح بچے خوش نظر آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. لیکن وہ چیز میرے ابھی بھی ذہن میں رہتی ہے کہ مجھے اور آغوش غالباً اس وقت میں نے پوچھا بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ جیسے ماں کی آغوش ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ رکھا ہے کہ آغوش ہے. سو ایک دیکھ کے جو ایک فیلنگ بھی ہوتی ہے نا، ایک انرجی ہوتی ہے، تو وہ بڑی اچھی سی انرجی تھی کہ آپ وہاں جائیں تو بہت اچھا سا آپ کو محسوس ہوتا ہے. جی آپ آغوش ہم اس وقت ہمارے کوئی 22 کے قریب جو ہے وہ آپریشن کے اندر ہے، 20-22 کے قریب، اور 8-10 جو ہے وہ تقریباً کنسٹرکشن کے اس کے اندر ہیں. لیکن آپ کسی بھی اس میں چلے جائیں گے تو آپ کو ایسے ہی فیل ہوگا کہ ہر جگہ پر. ویسے ہمارے امور معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یتیم خانے کا بہت برا حال ہوتا ہے، جو ہوتا بھی ہے، ہم اس طریقے سے نہیں رکھ پاتے ہیں. لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ ہم جتنا بھی کریں گے انشاءاللہ تو یتیم بچوں کو انشاءاللہ فیل نہیں ہونے دیں گے. آپ بلکہ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار تو ہم سے بھی، ہمارے بچوں سے بھی اچھے ان کا طریقے سے رہ باقاعدہ رہے ہیں. اسکیجول ہے، اس دن چکن ہوگی، اس دن دال ہوگی، اس دن بریانی ہوگی، اس دن ایسا ہوگا. سو ایک بیلنس ڈائٹ اور ساری چیزیں. اچھا اگر کسی کے دل میں خیال آتا ہے کہ ہم کسی بچے کی کفالت کی ذمہ داری لے لیں تو وہ کیسے ممکن ہے؟ بس ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ جو یتیم بچے ہیں اور ان کا کوئی جو بھی اسپانسر ہوتا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ اس کی اطلاع بھی کرتے ہیں. اس کی جو بھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر کس گاؤں میں کون سے اسکول میں کون سا بچہ ہے کہ جس کی میں کفالت کر رہا ہوں. اس سے اس کی اٹیچمنٹ بھی ایک بنتی ہے اور ہم 6 مہینے کے بعد اس کی رپورٹ بھی اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری الخدمت فاؤنڈیشن کے ہر جگہ پہ آفیسز موجود ہیں اور ہمارے والنٹیئرز بھی ہر جگہ پہ موجود ہیں. آپ کسی بھی شہر کے اندر ہوں، کسی بھی گاؤں کے اندر ہوں، کسی بھی یوسی کے اندر ہوں، تو الخدمت فاؤنڈیشن کی یہ اسٹرینتھ ہے کہ اس کے والنٹیئرز جو پورے پاکستان کی آپ کو ہر جگہ پر مل جائیں گے. اس کے علاوہ آپ آن لائن بھی جا سکتے ہیں. آپ جو ہے معلوم کریں گے جا کے اپنے موبائل کے اوپر تو آپ کو وہاں پر بھی چیزیں مل جائیں گی کہ کس طریقے سے آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. ہمارے دفاتر میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں. لیکن آپ کے شہروں کے اندر بھی ہمارے جو والنٹیئرز ہیں وہ بھی بالکل اسی عام لوگوں کی طرح ہیں اور وہ وہاں پر ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں. لوگ ان کو جانتے بھی ہیں. آپ اس کے اندر جو بھی پیسہ دیں گے، ہم بیسیکلی اس طرح کا پروگرام چاہتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کہ یہ پورے پاکستان کا کلچر بن جائے. یعنی کہ یہ یتیم بچے جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہر فرد جو ہے یہ کام کر رہا ہو کہ اپنے قریب قریب دیکھے کہ کون سا یتیم بچہ ہے اور وہ اس کی کفالت کر سکتا ہے. اچھا اس کی کیا کوئی منیمم یا ایوریج کاسٹ ہے منتھلی جو ہمارے ذہن میں ہو کہ بچے کی ایک بچے کی کفالت کرنے میں میں نے اتنی بتایا کاسٹ؟ کہ جو ہمارے جو فیملی سپورٹ پروگرام ہے اس میں تقریباً 5500 روپیہ یعنی 5500 روپیہ پر منتھ ہمارا خرچہ ہے. 66,000 روپے سال کا. کوئی بچہ اگر ایک بچے کو اسپانسر کرتا ہے تو 66,000 روپیہ سال کا ہمارا خرچہ وہ ہوتا ہے. پر منتھ جو ہے وہ آپ کو پر دیتے منتھ رہے کرنا چاہے، ایک ٹھیک ہے. ساتھ کرنا چاہے، 2 بچوں کو کرنا چاہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آغوش ہوم کے اندر جو 12,000 روپے ہمارا خرچہ آتا ہے اور 7,44,000 روپے ہمارا اس کے اندر خرچہ آتا ہے. لیکن یہ ایک بچے کا ہم خرچہ بتاتے ہیں. آپ 100 روپے بھی دیں گے، 500 بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، 700 گنا بڑھا کے دینے والا ہے. اور یہ ہمارا ایسا پول ہے کہ آپ جب اس کے اندر 500 یا 1000 روپے بھی دیتے ہیں تو آپ کو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے جس طریقے سے آپ ایک پورے بچے کو اسپانسر کرتے ہیں تو اس کا اجر ملتا ہے. اس لیے آپ جو بھی دیں گے اللہ تعالیٰ خلوص کو دیکھتا ہے اور آپ اس کے اندر جو بھی خرچ کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر یہ چیز ہو جائے گی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یتیم بچے یا جو بھی الخدمت فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، جو مستحقین مساکین لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ نے پوری کرنی ہے. ہمارے اوپر آزمائش ہے کہ ہم کتنا اس کے اندر کام کر لیتے ہیں. یہ کوئی ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے نہیں، اور بلکہ توفیق جس کو ملتی ہے وہی یہ کر سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، میں سمجھتی ہوں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. جی اس لیے ہم جو بھی پروگرام کے اندر آتے ہیں، ٹی وی پروگرام کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر، تو ہم پیسوں کے لیے اس طرح نہیں آ رہے ہوتے بلکہ اویئرنیس کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب مل کے اپنے ان بچوں کے لیے کھڑے ہو جائیں. اس وقت پاکستان کے اندر 50 لاکھ بچے یتیم ہیں اور ان سب کو الخدمت فاؤنڈیشن تو نہیں کر سکتی ہے. اس لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے لوگوں کو یہ اویئرنیس دی کہ ایک خاندان ایک یتیم بچے کی کفالت کرے. خود اپنے محلے کے اندر کریں، اپنے عزیز و اقارب کے اندر کریں، لیکن ایک خاندان ایک یتیم بچے کی کفالت کرے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس کے اندر یتیم کے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے ہمارے گھر کے اندر یتیم کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو ہمیں اس کی مستقل کوشش کرنی چاہیے. تو ود دیٹ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور بہت سی نیک تمنائیں اور دعائیں الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے اور آپ لوگوں کی کاوشوں کے لیے. آئی ہوپ کہ جو آپ میسج پہنچانا چاہتے تھے وہ ویسے تو دل پہ لگنے والا تھا، سب تک پہنچا ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب اس کا حصہ بن سکیں. ایک بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ایک اور مہمان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے.